बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वारंटीन स्कूल में खुश आमदेद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जो स्टूडेंट्स हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि 2020-21 का स्मार्ट सिलेबस क्या है, उनकी आसानी के लिए हमने वो स्मार्ट सिलेबस जहां तक हमारी इत्तलात हैं उसके मुताबिक लिख दिया है डिस्कशन सेक्शन में चैनल के। आप चैनल के मेन पेज के ऊपर जाइए, वहां पर आपको डिस्कशन सेक्शन मिलेगा। ऊपर कमेंट्स के अंदर उन तमाम असबाब के नाम हमने लिख दिए हैं जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। उसके अलावा आपको किताब में से भी जल्दी से देख के बता देते हैं ताकि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है डिस्कशन सेक्शन ढूंढने में तो वो आपको यहाँ से भी पता चल जाए। ये तमाम टॉपिक्स तकरीबन हम पढ़ चुके हैं, बल्कि इससे थोड़े से ज़्यादा ही पढ़ चुके हैं। सिर्फ 2 टॉपिक्स हमारे बाकी हैं। अखलाक़ नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मीद की खुशी, रिश्ता नाता, नजरिया पाकिस्तान, असगरी ने लड़कियों का मकतब बिठाया, बूढ़ी काकी, शहीद, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की डिस्पेंसरी, ये तमाम हम पढ़ चुके हैं। सिर्फ शहीद बाकी है अभी पढ़ना। उसके बाद मकातीब गालिब है और हिस्सा नज़म में से हमद नात, बरसात का तमाशा, दुनिया इस्लाम, गर्मी की शिद्दत, जीवे जीवे पाकिस्तान, गज़लियात में से फ़कीराना आए सदा कर चले और दहन पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे। इसके अलावा आपका हिस्सा कवायद यानी कि ग्रामर, वो आपके कोर्स के अंदर शामिल है। तो ये जितने भी टॉपिक्स हमने आपको बताए, इसमें से हमें क्वारंटीन स्कूल में अभी सिर्फ मकातीब गालिब पढ़ना रह गया है और ड्रामा शहीद पढ़ना रह गया है। तो आज हमने आपके लिए इंतखाब किया है मकातीब गालिब का। वैसे तो किसी का ख़त पढ़ना बहुत बुरी बात है, लेकिन गालिब ने हमारे लिए ख़त लिखने का एक बिल्कुल नया और बहुत आसान और दिलचस्प असलूब मुतारफ़ करवाया है, जिसकी वजह से बरसगीर पाको हिंद में यानी कि जिस खत्ते में हम लोग रहते हैं, गालिब के खतूत बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और उनको उर्दू के अंदर एक बहुत नुमाया मुकाम हासिल है। ठीक है, तो ये तो हो गया गालिब के खतूत से थोड़ा सा आपका मुख्तसर सा तारुफ। इस दफ़ा हम गालिब का तारुफ नहीं पढ़ेंगे इस लेक्चर में, हम डायरेक्ट ख़त से शुरू करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है मकातीब, मकतूब कहते हैं ख़त को और मकतूब की जमा होती है मकातीब, जिसका मतलब है खतूत। ख़त की जमा है खतूत और मकतूब की जगह है मकातीब और दोनों के मायने एक ही हैं। ख़त को बाकायदा पढ़ने से पहले हम आपको आसान अल्फाज में बताएंगे कि ये खतूत आपको क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि आप जब किसी भी चीज़ की डेफिनेशन सुनते हैं तो वो डेफिनेशन बहुत अदब आदाब से आपको पढ़ाई जाती है, मुश्किल अल्फाज उसमें होते हैं तो बात उतनी अच्छी समझ में नहीं आती है। तो हम आपको बिल्कुल चिल प्रोग्राम पे समझाते हैं कि दरअसल गालिब के खतूत आपको क्यों पढ़ाए जा रहे हैं। तो जनाब, ख़त को कहते हैं आधी मुलाकात, यानी कि बंदा खुद वहाँ पर मौजूद ना हो मगर अपने दिल की तमाम बातें, अपने अहवाल या अपनी जो भी बात उसको दूसरे बंदे से करनी हो, वो एक पेपर के ऊपर लिख कर और उस बंदे को भेज दे जिसको वो मुखातिब करना चाहता है या जिसको अपना पैगाम पहुंचाना चाहता है। ये तो होता है ख़त। अब तो ख़त लिखने का रिवाज नहीं है, पहले ईमेल का रिवाज आया और अब ईमेल भी ख़त्म हो गया है, व्हाट्सएप से ही काम चला लेते हैं और बहुत सारे लोग तो व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेजेस नहीं करते हैं, वॉइस नोट भेज देते हैं। ठीक है ना, यही होता है, आप लोगों को सबको अच्छी तरह से पता होगी ये बात। तो जब ख़त लिखे जाते थे गालिब से भी पहले के दौर में, तो उसमें होता ये था कि बहुत सारे लंबे लंबे अलक़ाबात और उर्फियत और तहजीब से और तमीज़ से बात कही जाती थी और वो बहुत ही सकील उर्दू में और बहुत ही संजीदा सा एक मैसेज हुआ करता था। तो इस तरह से ख़त लिखे जाते थे। अब गालिब ने क्या किया कि गालिब की एक जब आप गालिब का तारुफ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि गालिब किस दौर में जिए गालिब और उनके क्या ज़िंदगी के हालात थे, और उन हालात में भी गालिब की जो शख्सियत में शगुफ्तगी थी, यानी कि गालिब की शख्सियत में जो एक खुश मिजाजी थी, उन्होंने उसको कभी भी अपने हालात के नज़र ना होने दिया और उसको ज़िंदा रखा, और उसकी झलक हमें गालिब के खतूत में नज़र आती है। तो गालिब ने जो खतूत लिखे वो गालिब के बाद के आने वाले दौर के लिए आसानी पैदा कर गए, यानी कि उसके बाद जो खतूत लिखने का तरीक़ा चल पड़ा वो ऐसा था कि उसमें खतूत बहुत ही बेतकल्लुफ़ी से लिखे जाते थे और उसको लिखने वाला भी इंजॉय करता था और पढ़ने वाला भी इंजॉय करता था। तो ये तो हुई बहुत ही आसान अल्फाज में विदाउट एनी डेफिनेशन आपको हमने ये बता दिया कि गालिब के खतूत आपको क्यों पढ़ाए जा रहे हैं दरअसल। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम गालिब का ये पहला ख़त जो कि उन्होंने लिखा है हरगोपाल तफ्ता के नाम।
پہلے یہ پورا خط پڑھیں گے روانی سے، آپ اس کو سنیے گا، اس کے بعد اس کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کو تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے مشکل الفاظ کے معنی کے ساتھ۔ کیوں صاحب روٹھے ہی رہو گے یا کبھی منو گے بھی، اور اگر کسی طرح سے نہیں منتے ہو تو روٹھنے کی وجہ تو لکھو۔ میں اس تنہائی میں صرف خطوط کے بھروسے ہی جیتا ہوں، یعنی جس کا خط آیا میں نے جانا کہ وہ شخص تشریف لایا ہے۔ خدا کا احسان ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جو اطراف و جوانب سے 2-4 خط نہیں آ رہتے ہوں، بلکہ ایسا بھی دن ہوتا ہے کہ 2 بار ڈاک کا ہرکارا خط لاتا ہے، 1 صبح کو اور 1 شام کو۔ میری دل لگی ہو جاتی ہے، دن ان کے پڑھنے اور جواب لکھنے میں گزر جاتا ہے۔ یہ کیا سبب 10 12 دن سے تمہارا خط نہیں آیا، یعنی تم نہیں آئے؟ خط لکھو صاحب، نہ لکھنے کی وجہ لکھو، آنے میں بخل نہ کرو، ایسا ہی ہے تو بے رنگ بھیجو۔ سوموار 27 دسمبر 1858 غالب۔ اور یہ خط ماخوذ ہے غالب کے خطوط سے جن کو مرتب کیا ہے خلیل انجم صاحب نے۔ اب آپ کو اس کے معنی بتائیں گے۔ اب یہ جو خط ہم نے پڑھا، اس کو جس طریقے سے ہم نے پڑھا اور جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے، معنی سمجھ کے آپ کو اور زیادہ اچھا سمجھ میں آ جائے گا۔ اس میں آپ کو یہ محسوس ہوا نا کہ 2 لوگ جیسے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے بالکل بات کر رہے ہیں بے تکلفی سے، ان کے بیچ میں کوئی پردہ حائل نہیں ہے، اور انہوں نے اپنی بات بھی مکمل کی ہے۔ اور اس میں بہت زیادہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ القابات نہیں لکھے ہوئے، جس طرح گرامر کے اندر بہت زیادہ قاعدے کا خیال رکھا جاتا ہے عبارت کے، اس طرح کی کوئی بات آپ نے اس خط میں محسوس نہیں کی ہوگی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم آپ سے ابھی بات کر رہے ہیں، تو اسی طرح سے غالب نے یہ خط لکھا ہوا ہے۔ اور یہی مقصد ہے کہ خطوط کے اندر بے تکلفی کے عنصر کو جو غالب نے ڈالا ہے، اسی کی وجہ سے غالب کے یہ خطوط مشہور ہوئے ہیں اور اسی کی وجہ سے آپ کو بھی پڑھائے جا رہے ہیں۔ اب جو یہ مختصر سا خط ہم نے غالب کا پڑھا ہے، اس کے معنی آپ کو بتاتے ہیں، اور اگر بیچ میں کوئی مشکل الفاظ آئیں گے تو اس کے بھی معنی آپ کو بتائیں گے۔ تو غالب اپنے دوست ہرگوپال تفتہ کو خط لکھ رہے ہیں اور یوں مخاطب ہو رہے ہیں، کیوں صاحب، ایسے کر کے پوچھ رہے ہیں، کیوں صاحب روٹھے ہی رہو گے یا کبھی منو گے بھی؟ غالب اپنے دوست سے کہہ رہے ہیں کہ تم روٹھے ہی رہو گے، ہم سے ناراض ہی رہو گے، یا کبھی مان بھی جاؤ گے، راضی بھی ہو جاؤ گے، اور اگر کسی طرح نہیں منتے ہو تو روٹھنے کی وجہ تو لکھو۔ دراصل غالب اپنے دوست سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمیں خط نہیں لکھتے جلدی جلدی، تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ تم ہم سے ناراض ہوئے ہوئے ہو، اور کیوں ناراض ہوئے ہوئے ہو، وجہ تو بتا دو ذرا اس کی۔ میں اس تنہائی میں صرف خطوط کے بھروسے جیتا ہوں۔ تو غالب کے جب آپ حالات زندگی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ تنہائی کا ذکر کیوں کر رہے ہیں۔ تو غالب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اس تنہائی میں صرف ان خطوط کے سہارے زندہ ہوں جو میرے دوست احباب مجھے لکھتے ہیں۔ تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے خط مجھے لکھا ہے تو وہ خود چل کر میرے پاس آیا ہے، یعنی کہ جس کا خط آیا میں نے جانا کہ وہ شخص تشریف لایا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ خدا کا احسان ہے کہ ایسا کوئی بھی دن نہیں آتا، اطراف و جوانب سے مراد ہے ارد گرد سے۔ پھر اس کے بعد غالب خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ خود اللہ کا احسان ہے کہ ایسا کوئی بھی دن نہیں ہوتا کہ ادھر ادھر سے 2-4 خط نہ آتے ہوں، روز ہی میرے دوست احبابوں کے 2-4 خط آ جاتے ہیں، اور میں یہ جانتا ہوں کہ وہ خود چل کر مجھ سے ملنے آئے ہیں اور میری تنہائی تھوڑی دور ہو جاتی ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ بلکہ ایسا بھی دن ہوتا ہے کہ 2 بار ڈاک کا ہرکارا خط لاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دن میں 2 دفعہ ڈاک کا نمائندہ، جو کارے سے مراد ہے ملازم، نوکر یا نمائندہ کا نمائندہ 2 دفعہ آ جاتا ہے چکر لگانے، اور 2 بار خط لے آتا ہے دن میں، 1 صبح کو اور 1 شام کو۔ 2-4 خط صبح میں آ جاتے ہیں میرے لیے اور 2-4 خط شام میں آ جاتے ہیں۔ میری دل لگی ہو جاتی ہے، دل لگی ہو جانے سے مراد ہے میرا دل بہل جاتا ہے، دن ان کے پڑھنے اور جواب لکھنے میں گزر جاتا ہے، میرا دل بہل جاتا ہے، دوستوں سے باتیں کرنے میں میرا دن گزر جاتا ہے، کبھی میں ان کے خط پڑھتا ہوں اور کبھی ان کی خطوں کے جواب دیتا ہوں۔ دیکھیے یہ جو ہم نے پہلی لائن پڑھی تھی خط کی، روٹھے ہی رہو گے یا کبھی منو گے بھی، اور اگر کسی طرح نہیں منتے تو روٹنے کی وجہ تو لکھو۔ یہاں پر تو غالب نے اپنے دوست سے بات کی، اور اس کے بعد تنہائی میں صرف خطوط کے بھروسے جیتا ہوں، یہاں سے لے کر اور یہاں تک انہوں نے
اپنے احوال لکھے ہیں، یعنی کہ ان کے روز و شب کیسے بسر ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے دوبارہ وہ اپنے دوست کو ہر گوپال تفتہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ 10 12 دن تک تمہارا خط نہیں آتا، اور خط نہیں آتا تو میں تو سمجھتا ہوں تم مجھ سے ملنے نہیں آتے اور تمہیں میری یاد نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں خط لکھو جناب، اور اگر خط نہیں لکھ رہے تو وجہ تو بتاؤ کہ خط کیوں نہیں لکھ رہے، کیا تم کنجوسی کر رہے ہو؟ کیونکہ جب ڈاک کا خط کسی کو بھیجتے ہیں نا تو اس کے اوپر ٹکٹ لگانا پڑتا ہے، اور وہ ٹکٹ سمجھیں کہ خط بھیجنے کا کرایہ ہوتا ہے، اور وہ ٹکٹ تھوڑے سے پیسوں کا آتا ہے۔ تو غالب کہہ رہے ہیں کہ کیا تم کنجوسی کر رہے ہو، اور اگر اتنی کنجوسی کر رہے ہو تو بے رنگ بھیجو۔ تو ایسا بھی خط ہوتا ہے جس کے اوپر ٹکٹ لگائے بغیر بھیج دیا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تم بھائی بغیر ٹکٹ کے ہی ہمیں خط بھیج دو، مگر کم از کم بھیجو تو صحیح، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے غالب کا خط۔ آپ لوگوں کو اس کو پڑھ کر کیسا لگا؟ جتنی زیادہ ایکسپلینیشن اس کو بیچ بیچ میں ہم نے دی ہے، ان تمام ٹکڑوں کو ایک جگہ کر کے آپ اس کا خلاصہ بڑے آرام سے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ خلاصے کا مطلب ہوتا ہے مختصر کر کے لکھنا، یعنی کہ جو خط کا متن آپ نے لکھا ہوا یہاں پر پڑھا ہے، اس کو مختصر کر کے آسان اور سادہ الفاظ میں آپ نے لکھنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے خلاصہ لکھنے کے چکر میں رجسٹر کے 2 پیج بھر دیے، ٹھیک ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ اور اس کے بعد بھی اگر آپ سے خلاصہ نہ لکھا جا رہا ہو، یا آپ کو کہیں سے نوٹس ملے ہوں اور ان میں خلاصہ بہت لمبا لکھا ہو، تو کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھ کر پوچھ لیجئے گا، ہم آپ کو کروا دیں گے۔ غالب کے خطوط کی جو مشق ہے اس میں 2 سوال جو ہیں وہ ہر گوپال تفتہ کے خط سے متعلق ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بے رنگ خط سے کیا مراد ہے؟ بے رنگ خط سے مراد ہے بغیر ٹکٹ والا وہ خط جس کا ڈاک خرچ خط کو وصول کرنے والا ادا کرتا ہے۔ منشی ہر گوپال تفتہ کے نام خط کا آغاز کس طرح کیا گیا ہے؟ غالب نے ہر گوپال تفتہ کے نام خط کا آغاز شکوہ کرتے ہوئے کیا ہے، اور ان سے روٹھنے کی وجہ ان الفاظ میں پوچھی ہے۔ اس کے بعد آپ انورٹڈ کاماز میں یہ الفاظ لکھیں گے، روٹھے ہی رہو گے یا کبھی منو گے بھی کوسچن مارک، اور اگر کسی طرح نہیں منتے تو روٹھنے کی وجہ تو لکھو۔ تو یہ ہو گیا اس سوال کا جواب۔ اب اگلے لیکچر میں ہم غالب کا دوسرا خط پڑھیں گے اور اس سے متعلق مشق بھی آپ کو کروائیں گے اور اس خط کو بھی آپ کو بتائیں گے۔ ساتھ ہی آپ سے یہ بھی کہیں گے کہ کوارنٹین اسکول کے لیکچرز کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو اس سے فائدہ پہنچ سکے۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ غالب کے اگلے خط کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔